रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, गवाही है उन फरिश्तों की जो सफ़ में रहते हैं। फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा, और गवाही है उन लोगों की जो डांटते हैं, खबरदार करते हैं। फ़त्तालियाति ज़िक्रा, और फिर वो अल्लाह ताला के ज़िक्र की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं। और इन सब की गवाही क्या है? एक ही गवाही है फरिश्तों की। फरिश्तों का एक ही बॉस है, इंसानों का एक ही बॉस है, कायनात का एक ही बॉस है, एक ही खालिक, एक ही रब, एक ही इलाह, एक ही हाकिम। इन्ना इलाहकुम लवाहिद, तुम लोगों का खुदा इलाह एक अल्लाह है। कौन है ये? रब्बुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमानों के निज़ाम को चलाने वाला, निगहदाश्त करने वाला, हिफाजत करने वाला। वमा बैनहुमा, और ज़मीन और आसमानों के दरमियान की जो जहान है उनकी निगहदाश्त करने वाला। व रब्बुल मशारिक़, और मशरिक़ों का रब। इन्ना ज़य्यना समा अद्दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, बिलाशुबा हमने आसमान को डेकोरेट किया, खूबसूरत बनाया, उसको मुज़य्यन किया और आराइश की उसकी कवाकिब के ज़रिए, सितारों के ज़रिए। अब इन सितारों के दो मकसद हैं, एक तो रोशनी फराहम करना, और ये समाअत दुनिया है, करीबी आसमान, और उसके ऊपर जो 6 आसमान है वो तो अल्लाह ही जानता है उनमें कितना फासला है, कितने बड़े हैं। निचले आसमान को डेकोरेट कर दिया गया। इसके दो मकसद हैं। पहले तो लोग जो है चांदनी से फ़ायदा उठाएं, देखें और इन्जॉय करें, खूबसूरत छत है उनकी। और दूसरी चीज़ ये है कि शयातीन को मार भगाने के लिए यहाँ से मेटेरॉइड्स फेंके जाते हैं हर सरकश शैतान को, हिफ्ज़म मिन कुल्ली शैतानिम मारिद। तो यहाँ ये इशारा भी है कि ये जो कुरान आया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, इसको जिब्रील अमीन लेकर आए हैं, शैतानी मुदाखलत नहीं हुई है, और शैतान आते हैं तो उनको मार भगाया जाता है। ला यस्मऊन इलल मलइल आला व युग़ज़फ़ून मिन कुल्ली जानिब, तो ये मलए आला की तरफ कान लगा सकते शयातीन, और हर तरफ से ये भगा दिए जाते हैं। दुहूरन वलहुम अज़ाबुन वासिब, और इनके लिए हमेशा का मुस्तकिल अज़ाब होगा इन लोगों के लिए। इल्ला मन खतिफल खतफ़ा फ़अतबहु शिहाबुन साक़िब, इल्ला ये कि कोई थोड़ी सी बात उचक ले, फ़ौरन शिहाब साक़िब इनको फॉलो करते हैं, इनका पीछा करते हैं। यूँ समझ लिए कि अल्लाह ताला की तरफ से मिज़ाइल, वो मिज़ाइल जो है बिल्कुल इनको फॉलो करते। अब ये खतफ़ा क्या है ज़रा समझ लीजिए। मदीने के अंदर एक यहूदी रहता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और काहिन भी था वो। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद ये मुसलमान हो गया ये, और इसने हज भी किया। तो इसके बारे में कहा यह जाता था कि दज्जाल है, इसका नाम था इब्न सय्याद। तो से इसने मुलाकात की और इससे पूछा, तो उसने कुछ बातें सही बताईं, कुछ गलत बताईं। कहा कि ये छोड़ दो, ये कोई हतमी बात इसके बारे में नहीं की जा सकती। तो इससे पूछा गया, अच्छा ये बताओ कि आज रात क्या नाजिल हुआ है? तो इसने कहा दुख। अब उस रात सूरतुद दुखान नाजिल हुई थी, तो वो उसने बस छोटा सा कलिमा उचक लिया, बस इल्ला मन खतिफल खतफ़ा। तो उसके बाद वो शिहाब साक़िब की पैरवी होती थी। फस्तफ्तिहिम, इनसे पूछिए, अद्दु खल्क़न अम्मन खलक़ना, कि इनकी जो है इनको पैदा करना मुश्किल काम है, या वो जो हमने पैदा किया। इन्ना खलक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब, यानी ये जो लोग आखिरत पर एतराज़ करते हैं कि इंसान दोबारा नहीं पैदा किया जाएगा, तो ये देखिए, ये आसमान है, ये कवाकिब हैं, ये करीबी आसमान है, समात दुनिया, ये डेकोरेशन है, सितारों की अंजुमन है, कि इनका पैदा करना ज़्यादा मुश्किल काम है, या ये 6 फुट का बंदा जिसको मिट्टी के गारे से हमने पैदा किया, चिकनी मिट्टी से। बल अजिब्त व यस्करून, बल्कि ताज्जुब है, और ये लोग मजाक उड़ाते हैं इसका। व इज़ा ज़ुक्किरू ला यस्कुरून, जब इनको नसीहत की जाती है तो ये नसीहत कबूल नहीं करते। व इज़ा रअऊ आयतन यस्तस्खिरून, और जब
کوئی آیت کو کسی دلیل کو یہ دیکھتے ہیں تو پھر اس کا مسخرہ پن سوچتا ہے ان کو. وقالوا ان ھذا الا سحر مبین, اور یہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا جادو. اور یہ منکرین آخرت کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون, جب ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, سڑ گل جائیں گی, تو کیا ہم لوگ اٹھائے جائیں گے؟ ہم کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل, جواب دیجئے, نعم, ہاں ہاں, وانتم داخرون, اور تم جو ہے وہاں ذلیل و خوار ہو کر رہو گے. فإنما هي زجرة واحدہ, اور سنو یہ ایک ڈانٹ ہوگی, ڈانٹ ہوگی. دیکھیے اوپر کہہ دیا گیا نا کہ زاجرات ہیں, وہ زاجرات ڈانٹنے والے ہیں فرشتے, تو یہ ایک ڈانٹ ہوگی زاجرہ. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ, اور اس وقت یہ دیکھنے لگیں گے. وقالوا, اور اس وقت کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین, اوہو یہ تو قیامت کا دن ہے, بدلے کا دن ہے, جزا اور سزا کا دن ہے. ھذا یوم الفصل, یہ قیامت کا دن ہے, فیصلے کا دن ہے. الذی کنتم بہ تکذبون, ان سے کہا جائے گا جس کا کو تم جھٹلاتے تھے, یہ وہی فیصلے کا دن ہے. احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون, اچھا جو ظالم لوگ تھے ان کو بھی جمع کر لو اور ان کے ساتھیوں کو بھی جمع کر لو, اور جس کی تم عبادت کرتے تھے نا وہ جھوٹے خدا, سب کو جمع کر لو. من دون اللہ, اور سب اللہ کے علاوہ چیلنج کیا جائے گا, سب کو جمع کر لو. اور فہدہم الی صراط الجحیم, اب یہ تنزیہ اسلوب ہے, ان سب کو کی رہنمائی کرو دوزخ کے راستے کی طرف, جہیم کے راستے کی طرف. یعنی تمہارے لیڈر اور تمہارے ساتھی اور تمہارے شریک, تمہارے ازواج, سب کے سب دوزخ میں جائیں گے. وقفوہم انہم مسئولون, ان کو ٹھہرائے رکھو, ہم ان سے پوچھیں گے, یہ جواب دہ ہوں گے, مسئول ہوں گے. ما لکم لا تناصرون, کیا ہو گیا بھئی تم لوگوں کو ایک دوسرے کی ما لکم لا تناصرون, ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون, بلکہ آج تو یہ لوگ ڈگیں ڈال دیں گے, یہ تو جھک جائیں گے سب, یہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, اور ان میں سے بعض ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ, تو تم لوگ جو ہے ہمارے پاس آیا کرتے تھے ہماری سیدھی جانب سے. قَالُوا بَل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, وہ کہیں گے کہ یہ اس وقت کی بات تھی جب تم لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ, تو تمہارے اوپر ہمارا کوئی زور نہیں تھا بلکہ تم لوگ خود ہی طاغی تھے, سرکش تھے. فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ رَبِّنَا, تو ہمارا قول یعنی ہمارے رب کا قول ان پر چسپاں ہو جائے گا, یعنی دوزخ کے بارے میں. اور اِنَّا لَذَائِقُونَ, اور ہم جو ہے اس کا مزہ جو ہے چکھیں گے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ, اور وہ اعتراف کریں گے کہ ہم نے آپ کو گمراہ کیا تھا اور جو ہے ہم خود بھی تو گمراہ تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, اور اس دن پھر عذاب میں یہ سب لوگ مشترک ہوں گے. لکھ لیجئے, لیڈر بھی اور عوام بھی, لیڈر بھی اور عوام بھی, مشرک لیڈر, بدعتی لیڈر, قبر پرست لیڈر, یہ سارے عذاب میں مشترک ہوں گے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ, اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم سلوک کرتے ہیں, یہی انجام ہوتا ہے مجرمین کے ساتھ. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, اس لیے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ تو یہ تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے, یعنی میری وحدانیت کو, میری طاقت کو, میری خلاقیت کو, میری خالقیت کو, میری ربوبیت کو, میری الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ تکبر کی وجہ سے. وَيَقُولُونَ, اور کہا أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, وہ کہتے تھے کیا ہم ایک پاگل شاعر کے لیے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے بن جائیں؟ کیا ہم ایک پاگل شاعر کے لیے, لشاعر مجنون, اس کے لیے آلہہ کو چھوڑنے والے بن جائیں, کئی خدا. بل جاء بالحق وصدق المرسلون, بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے. سنیے,
یہ بل جو ہے پچھلے کلام کی تردید ہوتی ہے، اور آگے بل کے آگے ہمیشہ ایک جملہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر ہیں اور نہ مجنون ہیں نہ پاگل ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے وہ سراسر حق لے کر آئے ہیں، جاء بالحق وصدق المرسلین، اور انہوں نے تمام رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، تم سارے لوگ دردناک عذاب کو چکھ کر رہو گے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم لوگوں کو جو بدلہ دیا جا رہا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا تمہارا عمل تھا، یعنی کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے وہ خاص بندے جو مخلص تھے، جو خالص کر لیے گئے تھے، مخلص جو توحید کے لیے خالص کر لیے گئے تھے، جن کے دل و دماغ میں شرک کا شائبہ بھی نہیں تھا، مخلص لکھ لیجئے، مخلص جن کے دل و دماغ میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، خالص 100% پیور لوگ، ان کو کہتے ہیں مخلص۔ اولئک لہم رزق معلوم، ایسے لوگوں کے لیے ایک مقرر رزق ہے، فواکہ کئی قسم کے پھل، وہم مکرمون، اور وہاں یہ صاحب کرامت ہوں گے، یعنی ان کی عزت افزائی ہوگی، ان کا نام ہوگا، ان کا فی جنات النعیم، نعمت بھرے باغات میں ہوں گے، علی سرر متقابلین، اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، متقابل یعنی گول میز کانفرنس میں سب کا چہرہ آپ دیکھتے ہیں، سب سے آپ بات کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ یطاف علیہم بکاس من معین، اور یعنی صاف لطیف اور شفاف شراب کے جام کی گردش ہوگی ان لوگوں کے اوپر، بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ کی اور پینے والوں کے لیے لذت کا سامان، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، لا فیہا غول، تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، سر درد نہیں ہوگا، اور ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ وہ اس سے بھٹکیں گے، بہکیں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، صرف شراب ہی نہیں ہوگی بلکہ ان کے پاس شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی، عین جو ہے بڑی بڑی آنکھوں والی، کأنہم بید مکرون، گویا کہ وہ چھپائے گئے انڈے ہوں، محفوظ انڈے ہوں، بڑی بڑی آنکھوں والی، یعنی صرف شراب لے کے کیا کریں گے اگر بیوی نہ ہو۔ جنت ایک آباد جگہ ہے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ متقابلین ہیں، آمنے سامنے بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے حال پوچھیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک قرین تھا، میرا ایک دوست تھا، اور یقول أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، تو وہ پوچھا کرتا تھا کہ کیا آپ تصدیق کرنے والوں میں سے ایک ہیں، اَإِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، مٹی ہو جائیں گے، اور وَعِظَامًا، ہڈی ہو جائیں گے، بوسیدہ أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا ہم جو ہے اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ مدینون کے کئی ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ہمیں بدلہ دیا جائے گا، یا اللہ کے سامنے ہم حاضر کیے جائیں گے، یا اللہ کے آگے ہمیں جھکنا پڑے گا دوبارہ پیدا کرنے کے بعد۔ قال هل انتم مطلعون، تو کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کو چیزیں دکھائی گئی ہوں؟ فاطلع، اور فرآہ فی سواء الجحیم، تو وہ جو ہے جھانکنے کی کوشش کرے گا اور دیکھے گا کہ دوزخ کے بیچوں بیچ ہے۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، تو وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں تو اب ہلاک ہی ہونے والا ہوں، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کی رحمت میرے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو میں بھی حاضر کیا جاتا۔ افما نحن بمیتین، تو کیا ہم واقعی مرنے والے نہیں ہیں؟ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، تو بس وہی ایک موت
جو پہلے ہو گئی، اس کے بعد کوئی اور موت نہیں ہوگی اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ ہے در حقیقت صحیح کامیابی، عظیم کامیابی۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اور ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو۔ اذالک خیر، بتاؤ یہ جنت کی چیزیں زیادہ بہتر ہیں، نزلا مہمانی کے لیے، نزل کے لیے، ام شجرۃ الزقوم، یا پھر زقوم کا درخت، کیکٹس کا درخت، تھور کا درخت، انا جعلناہا فتنۃ للظالمین، اس درخت کو تو ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ انا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم، انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم، کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جو یعنی دوزخ کی جڑ کے اندر سے نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، فی اصل الجحیم، طلعھا کانہا رؤوس الشیاطین، تو اس کے جو شاخیں ہیں، خوشے ہیں، وہ شیطان کے سروں کی طرح ہیں۔ فإنہم لآکلون منہا، یہ دوزخی اس درخت کے کو کھائیں گے، فمالئون منہا البطون، اور اسی درخت کے کانٹے دار درخت سے ہی اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثم ان لہم علینا لشوبا من حمیم، اور پھر ان لوگوں کے لیے اس میں ہوگا اوپر سے کھولتا ہوا پانی جو ان پر انڈیلا جائے گا۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جہیم یعنی آگ۔ کیوں؟ انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا، اور فہم علی غرعون، اور انہی کے نقش قدم پر، انہی کے آثار پر یہ دوڑتے ہیں، یعنی آبا پرست ہیں، روایت پرست ہیں، سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے سسٹم، اسی پر چلنے کے لیے مصر ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرَ الْأَوَّلِينَ، بلا شبہ ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے بلا شبہ ان کے اندر منذرین بھیجے، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر غور فرمائیے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ڈرائے گئے تھے، خبردار کیے گئے تھے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے میرے اللہ کے وہ بندے جو چن لیے گئے تھے، مخلص تھے، جو توحید کے لیے خالص کر دیے گئے تھے، جن کے اندر شرک کی کوئی آمیزش نہیں تھی۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اب یہ تمہید یہاں پر ختم ہو گئی، اب نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ بلا شبہ ہم نے حضرت نوح کو پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور وہ دعوت پر لبیک کہنے والوں میں وہ کتنے بہترین آدمی تھے جنہوں نے لبیک کہہ دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی ہم نے، ان کے ماننے والوں کو ہم نے عظیم تکلیف سے نجات دی۔ کرب عظیم، کرب یعنی تکلیف۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ان کی ذریت کو ہم نے باقی رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ان کے ذکر کو بعد والوں کے اندر باقی رکھا۔ تو عیسائی، یہودی، مسلمان سب حضرت نوح کو اور ان کی کشتی پر سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے 950 برس تبلیغ کی، تو یہاں کہا جا رہا ہے سلام علی نوح، سلامتی ہو حضرت نوح علیہ السلام پر، فی العالمین، فی العالمین کیوں کہا گیا؟ 950 برس تبلیغ کی، اور آج کی جو دنیا ہے انہی کشتی والوں کی اولاد ہے، یوں اسی لیے ان کو ایک لحاظ سے آدم ثانی کہا جاتا ہے، وہ اور کشتی والے، کیونکہ ہم انہی کی اولاد ہیں، کشتی والوں کی اولاد ہیں۔ تو عالمین میں ان کا نام ہے، ہر ایک ان کو مانتا ہے، ہر بر اعظم میں ان کو ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ اور تبلیغی خدمات کتنے سال کی؟ 950 برس کی۔ سلام، اب یہ سلام کو ذرا غور کیجئے، آخر میں پھر سلام علی المرسلین آئے گا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اچھا کام کرنے والوں کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہاں تعریف کی جا رہی ہے، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، صاحب ایمان اطاعت گزار لوگوں میں سے۔ دو لفظ ہیں، مومن بھی تھے اور عباد میں سے بھی تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور بعد والے جتنے تھے
سب لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے پیروکاروں میں سے، ماننے والوں میں سے حضرت ابراہیم تھے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور وہ بھی اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے تھے. قلب سلیم صحت مند دل. صحت مند دل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، جس میں غیر اللہ کا خوف نہ ہو، جس میں غیر اللہ سے امیدیں نہ ہو، جس میں کسی سے کوئی توقع نہ ہو سوائے اللہ کی. وہ صحت مند دل ہے، قلب سلیم، ہیلدی ہارٹ. ہیلدی ہارٹ فل وتھ توحید. اس قال علی ابی ہی، یاد کرو وہ وقت جب انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا، وقومہ، اور اپنی قوم سے پوچھا تھا، ماذا تعبدون، تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ آئفکن آلہہ، کہ جھوٹے خدا، دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، تریدون، ان سے تم طالب ہو، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہو. فما ظنکم برب العالمین، اچھا بتاؤ تم لوگوں کا کیا خیال ہے رب العالمین کے بارے میں، جو پورے عالمین کے نظام کو چلا رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، ہر ایک کی ضروریات پوری کر رہا ہے. تم آقا ہے، حاکم ہے، عالم، رب العالمین ہے، کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ سوال کیا تھا انہوں نے، غور و فکر کی یہ دعوت دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، اچھا یہ نجوم کی پوجا وہاں ہوتی تھی عراق، جنوبی عراق میں، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، مورتیوں کی، پتھروں کی، یہ سارا شرک وہاں موجود تھا. تو انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا، فقال انی سقیم، کہنے لگے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. فتولوا، یعنی کہ دیکھا ستاروں کو، بجھنے والے ستاروں کو، اور لوگوں کی طرف سوچا کہ یہ ان کی پوجا کر رہے ہیں، تو ستاروں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین. پھر وہ بہت تکلیف اپنے اندر محسوس کی. کیوں محسوس کی؟ کہ دیکھو جاہل قوم ستاروں کی پوجا کر رہی ہے، ستاروں کے خالق کی پوجا کرنے کے بجائے ستاروں کی، چاند کی، سورج کی پوجا کرے. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پھر کیا ہوا، وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے. ایک میلہ تھا، میلے کے اندر ساری بستی کے لوگ چلے گئے، اور اس وقت انہوں نے بہانہ کر دیا کہ میں بیمار ہوں، اور بہانہ بھی نہیں کیا، توریے سے کام لیا، بلکہ ایک حقیقت تھی، وہ واقعی تکلیف میں تھے، وہ ایک طرح کی تکلیف تھی، لیکن بہرحال توریہ تو کیا انہوں نے. تو تکلیف کیا تھی کہ یہ کیسی پوجا ہو رہی. فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، اور پھر وہ مندر کے اندر گئے، اور ساری قوم تو جا چکی تھی، اور ان کی طرف توجہ کی، آلہہ کی طرف، بتوں کی طرف، مورتیوں کی طرف، اور بتوں سے پوچھا الا تاکلون، اچھا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تم کو، بولتے کیوں نہیں؟ اب اس کے بعد فراغ علیہم ضربا بالیمین، اب انہوں نے سیدھے ہاتھ سے اس پر، بسولہ تھا ان کے پاس، یا جو بھی ان کے والد تو کارپینٹر تھے غالباً، اس سے انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا، بتوں کو توڑنا شروع کیا. لکڑی کے بت تھے غالباً. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَدِفُّونَ، تو اب ان کے پیچھے پھر لوگ آئے دوڑتے ہوئے. قال اتعبدون ما تنحتون، تو حضرت ابراہیم نے ان سے سوال کیا کہ وہ پتھر کے یا لکڑی کے بت اور مورتیاں، ان کی تم پوجا کرتے ہو، ما تنحتون، جس کو تم خود نے اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا. میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے، میرے اپنے بنائے ہوئے آج بت خانے میں بھگوان. اس کے بعد فرمایا واللہ خلقکم، اللہ ہی نے تم سب کو پیدا کیا، وما تعملون، اور جو کچھ تم کام کر رہے ہو وہ بھی. قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم. اب یہ قالو بھی لکھ لیجئے، اس کے اوپر بھی لکھ لیجئے لیڈر، ان کے مذہبی لیڈر، اور وہ جو درباری تھے، نمرود کے درباری، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کہ ابنوا له بنیانا، ان کے لیے ایک الاؤ بناؤ، ایک آگ کی ایک عمارت بناؤ، ایک عمارت. فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ، اس عمارت کے اندر آگ لگاؤ اور اس کے اندر ان کو چھونک دو. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ارادہ کیا، یہ لیڈروں نے ارادہ کیا ایک سازش کا، ایک چال کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو نیچے دکھا دیا. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اس وقت آگ سے نکل آئے اور
اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب یہاں عراق میں نہیں رہوں گا، اب میں جا رہا ہوں ترکی، فلسطین، اردن، مصر اور مکے کی طرف، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، سیہدینی، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اور اس کے بعد دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے سعادت مند بندوں میں شامل فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ان کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ حلیم بیٹا کون تھا؟ یہ حلیم بیٹا بردوات حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے وطن سے۔ اب دیکھیے یہاں فلما بلغ معہ السعی، اور جب وہ حضرت اسماعیل بڑی عمر کو پہنچے اور دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گئے، ایک تو بڑھاپے میں بیٹا ملا تھا، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا تھا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، تو انہوں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس خواب کا۔ ادھر دیکھیے، بیٹے یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ خواب کی باتیں ہیں، آپ خواب کی بنیاد پر مجھے ذبح کر رہے ہیں، خواب کی بنیاد پر آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، آج کا بچہ اگر آپ بچے سے کہہ دیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تم عالم دین ہو، حافظ بن رہے ہو، تو بچہ یہ کہتا ہے کہ خواب کی بنیاد پر آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، عالم بنانا چاہتے ہیں، انگلش میڈیم میں داخل کراؤ، میں تو جانا چاہتا ہوں فرابلز میں، مجھے بیکن ہاؤس میں داخلہ دلاؤ۔ بچے ایسے ہوتے ہیں آج کے۔ وہ بچہ کیسا تھا دیکھیں، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب باپ بیٹے سے پوچھتا ہے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ قال، بیٹا جواب دیتا ہے یا ابتی، اے میرے پیارے ابو، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر ڈالیے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو خواب دکھایا گیا، نہیں، پیغمبر کا خواب حکم ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب یاد رکھیے وہ وحی کی ایک قسم ہوتی ہے، پیغمبر کا خواب وحی کی ایک قسم ہے۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں افعل ما تؤمر، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر ڈالیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ فلما اسلما، سنیے اسلم نہیں ہے اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی باپ کی بھی آزمائش تھی، بیٹے کی بھی آزمائش تھی، دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں جھک گئے، دونوں مطیع فرمان ہو گئے، دونوں نے اللہ کی رضا کے آگے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ماتھے کے بل ان کو اوندھا لٹا دیا۔ اور وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس وقت ہم نے آواز دی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم اچھا کام کرنے والوں کو، محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ اس میں ایک کھلی آزمائش تھی، کھلی آزمائش تھی، بلاء مبین تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے تو ایک بڑے جانور کو جو ہے اس کے بدلے میں فدیہ دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس رسم کو ہم نے بعد والوں کے اندر باقی رکھا، اور ہر سال ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ سلام علی ابراہیم، اب دیکھیے پہلے سلام علی نوح آیا تھا، اب سلام علی ابراہیم، آپ کی خدمات پر آپ کو سلام ہے، آپ دنیا میں آخرت میں جہاں بھی ہیں سلامتی کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارکت کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بلا شبہ وہ ہمارے بندے تھے، دیکھیے محبت کا کلمہ ہے، ہمارے بندے تھے، ہمارے وفادار تھے، ہماری بات مانتے تھے، مومن بندے تھے، من المؤمنین عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق، اب بڑے بیٹے اسحاق کے بعد وبشرنا، اس کے بعد ہم نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اسحاق کی نبی من الصالحین،
کہ وہ صالحین میں سے وہ بھی ایک نبی ہوں گے. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. اور ہم نے دیکھیے وہ برکات بھی ہے نا، یعنی کما بارکتا علی ابراہیم وبارکنا علیہ، ان کے اوپر بھی برکات ہم نے نازل کی. والا اسحاق، اور ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق پر بھی برکات کا نزول ہوا. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی اولاد میں سے بھی. دونوں کی اولاد میں سے کیا مراد ہے اس میں؟ یعنی حضرت اسحاق کی اولاد بھی اور حضرت اسماعیل کی اولاد بھی، کیونکہ تو لیکن ان میں ان دونوں کی اولاد میں جو ہے کچھ محسن ہے کچھ ظالم ہے. دیکھیے لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. ادھر دیکھیے ذرا بات کو سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. اب یہ جو حضرت اسحاق کی اولاد میں کیا بن گئے؟ کچھ پکے مسلمان رہے، کچھ انبیاء پیدا ہو گئے، داؤد اور سلیمان اور وغیرہ یہ سارے پیدا ہو گئے، موسیٰ، ہارون. اور کچھ لوگ کیا ہو گئے اس میں سے جو ہے ظالم تھے، اور انہوں نے حضرت عزیر کو خدا بنا لیا، حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا، اس میں ظالم ہو گئے. پیغمبر کو قتل کیا، مارا، اور اچھے لوگ بھی تھے اس کے اندر. اور ادھر مشرکین مکہ جو تھے وہ ظالم بن گئے، اور ان میں اچھے لوگ بھی تھے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. تو وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور بلا شبہ ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا تھا. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ان کو اور ان دونوں کی قوم کو بھی ایک عظیم تکلیف سے نجات دی تھی، یعنی غلامی سے آزاد کیا، فرعون کی غلامی سے. سیکنڈ کلاس سٹیزن تھے وہ. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہم نے ان کی مدد کی اور پھر وہ غالب رہے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ان کو ایک واضح کتاب ہم نے دی، یعنی تورات عنایت کی دونوں کو، حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان کو ہم نے سیدھے راستے کی طرف دونوں کو ہدایت دی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کا نام ذکر خیر بعد والوں کے اندر رہا. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہے حضرت موسیٰ پر اور ہارون پر. تو یعنی وہی ہے ان کی خدمات پر سلام، کہ کتنی مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا. فرعون کو انہوں نے چیلنج کیا، ایک بڑی طاقت کو انہیں چیلنج کیا، اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دی. تو سلام ان کی خدمات پر. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بلا شبہ ہم محسنین کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو بلا شبہ حضرت الیاس بھی مرسلین میں سے تھے. تو حضرت الیاس کا زمانہ غالباً 600 قبل مسیح کے قریب ہے. یہ بال بکہ، لبنان کا شہر ہے بال بکہ، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، شام کے. تو یہ شہر جو ہے ایک بادشاہ تھا جس کا نام بکہ تھا، اور بال ان کا خدا تھا. یہ بال کی پوجا کرتے تھے. بال اصل میں شوہر کو بھی کہتے ہیں بال، اور یہ ان کا بت بھی تھا. تو بتایا گیا بلا شبہ حضرت الیاس بھی مرسلین میں سے تھے، پیغمبروں میں سے تھے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، یاد کرو وہ وقت جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم لوگ بچنے کے لیے تیار نہیں ہو شرک سے. أَتَدْعُونَ بَالًا، تم بال کو پکارتے ہو. وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور احسن الخالقین، خالق کو چھوڑ دیتے ہو جو تمام پیدا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر پیدا کرنے والا. اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو چھوڑ رہے ہو، بال کے پیچھے پڑے ہوئے. ربکم، اللہ جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا ہیں ان کا بھی رب ہے. فکذبوہ، انہوں نے ان کا انکار کیا، جھٹلایا. فإنہم لمحضرون، یہ بھی قیامت کے دن ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے اور دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین، البتہ ہمارے وہ بندے، وفادار بندے جو مخلص تھے، جو توحید میں بالکل پکے تھے، اور ان کے دل میں خالص توحید تھی، کسی قسم کے شرکی آمیزش نہیں تھی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ان کا نام پھر بعد والوں کے اندر رکھا گیا سلام علی الیاسین.
سنیے یہاں قافیے کی مناسبت سے الیاس کو الیاسین کر دیا گیا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح وطور سینین کر دیا گیا ہے. یعنی فواصل کو کھولنے کے لیے یہاں الیاس کو الیاسین کر دیا گیا. اب سن لیجئے، پاکستان کے میں ایک بدبخت کا پروگرام سن رہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر، ذرا اس کا حال سن لیجئے. اب وہ معنوی تحریف بھی کرتا ہے، لفظی تحریف بھی کرتا ہے. ایسے آدمی کو تو حکومت کو چاہیے پکڑ کر اس کو گولی مارے. قرآن کے اندر لفظی تحریف بھی کر رہا ہے اور معنوی تحریف بھی کر رہا ہے، سمجھے آپ. لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا، لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں. دیکھو سلام علی نوح کہا گیا اور سلام علی ابراہیم کہا گیا، سلام علی موسیٰ و ہارون کہا گیا، اور لیکن اس کے بعد کہا گیا سلام علی آل یاسین. الیاسین، الیاس کو کیا کر رہا ہے؟ وہ آل یاسین کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں ہم، آل یاسین کر رہا ہے. اور کہتا ہے کہ یاسین سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد جو ہے آل یاسین سے مراد ہے آل محمد. اب دیکھیے کس طرح وہ الیاسین کو بدل کر آل یاسین کر رہا ہے. دیکھ رہے، یہ تحریف لفظی بھی ہے، معنوی بھی ہے. اور اللہ کی لعنت ہو جو قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کو مفہوم کو بدل دیتے ہیں. یہی کام یہودیوں نے کیا تھا. ان کو حتتن کہنے کے لیے کہا گیا تھا اور انہوں نے نون کا اضافہ کر دیا تھا، ہنتتن ہنتتن. اور یہی کام ہمارے دور کے یہ احمق، یہ خطیب اور یہ ذاکر اور یہ ٹیلی ویژن پر آنے والے افراد کرتے ہیں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو حضرت الیاس پر سلام ہو، اسی طرح ہم محسن کو بدلا دیتے ہیں. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. اور وہ ہمارے وفادار بندوں میں سے، مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور بلا شبہ لوط علیہ السلام بھی مرسلین میں سے تھے، رسولوں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ان کو بھی، ان کے ماننے والوں کو، سب کو ہم نے نجات دی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. سوائے اس بوڑھی عورت کے، یعنی ان کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والی تھی. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ. اور باقی جو لوگ بچے تھے ان کا ہم نے تیا پانچا کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا. تمرون علیہم مصبحین. اور تم لوگ جو ہے صبح و شام، وباللیل، صبح و شام ان کے پاس گزرتے ہو، ان کی بستیوں کے پاس سے گزر ہوتا ہے تمہارا. یعنی یہ جورڈن کی طرف جاتے ہو جب تم شام کی تجارت کے لیے. افلا تعقلون. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. بلا شبہ حضرت یونس علیہ السلام بھی مرسلین میں سے تھے، پیغمبروں میں سے تھے. إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. اب قرآن اندازی ہوئی وہاں پر، اور تو وہ اس میں شامل ہو گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. اور قرآن میں جو ہے ان کا نام نکلا، اور پھر ان کو کشتی بھری ہوئی تھی تو ان ایکسٹرا وزن تھا تو ان کو پھینک دیا گیا، تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. اور وہ ملامت کرنے والے تھے، ملیم تھے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. اگر یہ مسبحین میں شامل نہ ہوتے، اگر یہ سبحان اللہ کہنے والوں میں شامل نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تو یہ قیامت کے دن تک، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، اس وقت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یعنی یہاں سن لیجئے تسبیح کیسی چیز ہے. تسبیح، سبحان اللہ کہنا، اللہ کو بے عیب ماننا ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. توحید مکمل نہیں ہوتی سبحان اللہ کی وجہ. تو اس تسبیح کی وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، ورنہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. اور پھر ہم نے ان کو ایک چٹیل میدان پر ساحل کی طرف پھینک دیا، اور بیمار تھے وہ. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. اور وہاں ان کے پاس ہم نے
ایک کدو کا یا تربوز کا یا خربوزے کا یا کیوکمبر کا بہرحال کوئی درخت ہم نے اگا دیا اور وہ کھاتے رہے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے پھر ان کو 1,00,000 مئت الف 100,000 100,000 کا مطلب ہے 1,00,000 1,00,000 لوگ یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، رسول بنا کر بھیجا. فآمنوا، اور وہ جو ہے ایمان لے کے آئے 1,00,000 سے زیادہ. فمتعناہم الی حین، اور پھر ایک خاص وقت تک ہم ان کو زندگی کے فوائد متا دیے. فاستفتہم، اب پوچھئے ان سے، الی ربک البنات ولہم البنون، علی ربک البنات ولہم البنون، کہ اے مشرکین مکہ، کیا تم لوگ یعنی تمہارے رب کے لیے بنات لڑکیاں ہیں اور ان لوگوں کے لیے لڑکے ہیں؟ یہ لڑکوں کو پسند کرتے ہیں، لڑکیوں کو تو زندہ گاڑ دیتے ہیں. تو کیا اللہ کے لیے تم لڑکیاں بناتے ہو؟ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے ہو؟ ام خلقنا الملائکۃ اناسا، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے، مادہ بنایا ہے؟ وہم شاہدون، کیا یہ گواہ تھے؟ کیا یہ سنیے، فرشتوں کی جب زچگی ہوئی تھی تو کیا یہ موجود ہے وہاں پر؟ کیا انہوں نے چیک کیا تھا ان کو؟ مبارک ہو لڑکیاں ہوئی ہیں، وہم شاہدون، کیا یہ وہ دایا تھے اس وقت پیدائش کے وقت؟ یعنی جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے. کیسی باتیں کر رہے ہوں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ مادہ ہیں، لڑکیاں ہیں، کیسی گندی بات کر رہے ہوں. کیا یہ وہاں موجود تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، بلکہ صحیح بات یہ خبردار، یہ اپنے جھوٹ سے اس طرح کی باتیں بناتے ہیں. ولد اللہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا. نعوذ باللہ، ولد اللہ، اللہ نے جنا. وانہم لکاذبون، بلکہ یہ لوگ تو بلا شبہ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے لڑکوں کے بجائے لڑکیوں کو اپنے لیے چن لیا؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کیسے الٹے سیدھے فتوے دے رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی کھلی دلیل ہے، کوئی پروف ہے، کوئی ثبوت ہے؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تم اپنی کتاب ذرا لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور اس طرح انہوں نے اللہ کے درمیان اور جو ہے فرشتوں کے درمیان نسب قائم کر دیا. یہاں سنیے، جنہ کا مطلب جنات نہیں ہے بلکہ یہاں فرشتے ہیں یہاں، اس لیے کہ جنہ لفظی معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں. جنہ یا جنو چھپی ہوئی چیزوں کو کہتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے نسب قائم کر دیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ باپ ہے، یہ بیٹیاں ہیں. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جنات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں اللہ کے حضور حاضر کیا جانا. سبحان اللہ عما یصفون، بے عیب ہے اللہ ان الزامات سے جو اس سے منسوب کیے جا رہے ہیں، ان منفی صفات سے جو اس کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہیں. الا عباد اللہ مخلصین، سوائے وہ بندے میرے جو مخلص ہیں، جو توحید کے لیے خالص کر لیے گئے ہیں. فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین، تو یہ آپ لوگ بھی اور وہ جو آپ جن کو پوچھتے ہیں، تو ما انتم علیہ بفاتنین، تو وہ میرے خاص بندوں کو، میرے مخلص بندوں کو وہ گمراہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے فاتن نہیں بن سکتے، ان کو بہکا نہیں سکتے. الا من ہوا صال الجحیم، ہاں مگر وہ آدمی کو یہ گمراہ کر سکتے ہیں جو دوزخ میں جانے والا ہے. وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے ایک مقرر مقام مقرر نہ ہو. اور فرشتے یہ کہیں گے وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ، ہم وصافات سے شروع ہوئی تھی نا، پھر یہ صافون آ گئے، ہم تو صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم تو ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں. یعنی اللہ بے عیب ہے، اللہ بے عیب ہے. اور فرشتے خود بھی کوئی گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون وان کانوا لیقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی پچھلے لوگوں کی طرح کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جاتے. فَكَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے ان کا انکار کیا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
اب ان کو پتہ چل جائے گا کچھ مدت بعد. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. اور اس طرح ہمارا کلمہ، ہماری بات جو ہے ہمارے پیغمبر بندوں کے بارے میں سچی ثابت ہو گئی. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. یہی وہ عظیم لوگ ہیں جن کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور بلا شبہ ہماری فوجیں ہی ظفریاب ہوں گی، کامیاب ہوں گی ان حالات میں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ الگ رہیے ایک خاص وقت تک. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. آپ بھی دیکھتے رہیے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. کیا یہ ہماری عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ. تو جب یہ ان کے صحنوں میں اترے گا، ان کے آنگن میں اترے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. تو وہ کتنا برا عذاب ہوگا جو ڈرائے جانے والے، خبردار کیے جانے والے منذرین پر نازل ہوگا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. اب یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان سے الگ ہو جائیے، ایک خاص وقت تک صبر کیجئے. وَأَبْصِرْ. اور دیکھتے رہیے. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. یہ بھی دیکھتے رہیں گے. اب اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھے گا اور فیصلہ ہو کے رہے گا. سبحان ربک رب العزہ. اب یہ بات آ گئی دیکھیے. اب پوری صورت کا خلاصہ کیا ہو گیا کہ مشرکین مکہ بھی غلط جو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اللہ اس عیب سے پاک ہے. سبحان ربک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بے عیب ہے. اور پھر یہودی عیسائی بھی غلط جو حضرت عزیر کو بیٹا بنا لیا. تو اس میں بنی اسرائیل کے پاس جو رسول بھیجے گئے وہ بھی یہی کام کرتے رہے، توحید کا پرچار کرتے رہے، شرک سے لوگوں کو روکتے رہے. اور جو ہے حضرت نوح بھی 5 بتوں کے شرک سے روکتے رہے، 5 بتوں کے شرک سے روکتے رہے. ود، یعوق، نصر اور سواک. اور حضرت ابراہیم بھی اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو بتوں سے روکتے رہے، شرک سے دور کرتے رہے. حضرت موسیٰ اور ہارون کے زمانے میں بھی سامری نے بت پرستی شروع کر دی تھی. تو حضرت الیاس کے زمانے میں حضرت بال کی پوجا ہوتی رہی. سلام علی المرسلین یہاں اس لیے آ رہا ہے. سلام علی موسیٰ، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح، سلام علی الیاس، سلام علی موسیٰ و ہارون. کہ یہ انبیاء کا اصل کام کیا ہے؟ لوگوں کو توحید کی طرف بلانا. اور اس کے لیے وہ جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اس کے لیے وہ قتل ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، جلا وطن ہو جاتے ہیں. عظیم خدمات ہیں. تو تمہارا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہے. رب العزہ، رب العزت والا، اقتدار والا، عزیز خدا، عزیز خدا، عزت اور اقتدار کا مالک خدا بے عیب ہے. اور اس کی ذات ان صفات سے پاک ہے جو غلط طور پر اس سے منسوب کی جا رہی. ان ما یصفون. وسلام علی المرسلین. مرسلین پر سلام ہو اور دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی سلامتی ہو ان کا. والحمد للہ رب العالمین. تو پوری طرح تعریف اگر ہے تو صرف اور صرف عالمین کے رب، رب العالمین کی تعریف ہے. تو یہ جو یہاں دیکھ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کر دی تھی ابتدا میں، اب یہ اختتام پر بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو آخری 3 آیات آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو یہاں سبحان کا لفظ اور رب کا لفظ جو ہے دیکھیے 3 مرتبہ گیا. ربک، رب العزہ اور رب العالمین. دیکھ رہے ہیں رب. تو یہاں ربوبیت پوری طرح ظاہر ہو رہی ہے. اور رب کا ایک مطلب ہوتا ہے، سنیے، حاکم. تو یہاں رب العزہ عزت اور اقتدار کا مالک، حاکم ہے وہ. اور ربوبیت بھی آ گئی اس میں، حاکمیت بھی آ گئی اور اس کی حمد بھی آ گئی. تمام حمدیہ صفات اس کی آ گئی اور ہر عیب سے وہ پاک ہے. اور یہی اصل کام ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بات کو سمجھو. یہ قرآن کا دورہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انبیاء کیا کام کرتے رہے، اللہ نے انہیں کیا کام تفویض کیا تھا. یہ کام اب امت مسلمہ کو کرنا ہے. ہم توحید کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو اللہ کی عظمت اور کبریائی کو عام کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. خالص توحید، مکمل توحید، توحید عبودیت، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید حاکمیت،
ہر قسم کی توحید، تمام صفات کے ساتھ، تمام اسماء کے ساتھ، اسی کا پرچار کرنے کے لیے ہم دنیا میں اٹھے، اور اللہ کے مقابل میں کوئی ند نہیں ہو سکتا، کوئی طاغی نہیں ہو سکتا۔ ہم فرعون کے خلاف اٹھیں گے، ہم نمرود کے خلاف بولیں گے، ہم ہر طاغوت کے خلاف بولیں گے، چاہے وہ زندہ طاغوت ہو چاہے وہ مردہ طاغوت ہو۔ تو زندوں کی بھی اطاعت کی جا رہی ہے خدا سمجھ کر، اور مردوں کی بھی پوجا کی جا رہی ہے خدا سمجھ کر، اور یہ اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ طاقتور ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ تو یہ ہے وہ بات جو یہاں بتائی گئی ہے سورۃ الصافات میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔